औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की आयत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। आगे फरमाया व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और ये शिफा है उसकी जो सीनों में है। सीनों में क्या है? दिल। तो दिल की बीमारियों का इलाज कुरान मजीद है। अब दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं? दिल की बीमारियां यहां पर हार्ट अटैक, एंजाइना मुराद नहीं है। यहां पर मुराद है निफाक, शिर्क, ठीक है, हसद, और दिल की एक बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, तकब्बुर है। ज़हन में रखिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकब्बुर नहीं करता, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन, जर्रा समझते हैं ना, जर्रे का वजन कितना होगा? आप स्केल में नहीं ला सकते उसे, उस जितना उसके हम वजन भी किब्र होगा जिसके दिल में वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं। एक शख्स ने फौरन सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है वो चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, क्योंकि तकब्बुर जो है ना, आमतौर पे आपने अच्छा पहना हो, अच्छी गाड़ी पर बैठे हो, ठीक है, आप अच्छा खा रहे हो, तो दिल में आ ही जाता है। तो शख्स ने सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल, एक शख्स चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, यानी ब्रांड पसंद करता है वो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या यह भी किब्र होगा? आपने फरमाया कि नहीं, यह किब्र नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है, यह तकब्बुर नहीं है। फिर आपने डिफाइन किया कि तकब्बुर है क्या। अच्छे कपड़े पहनो, कोई मना नहीं करता, दीन हमारा। अच्छा जूता पहनो, कोई मना नहीं करता। अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, दीन हमारा मना नहीं करता। अच्छा खाओ, दीन मना नहीं करता। तकब्बुर यह है कि तुम दूसरों को हकीर समझो। तकब्बुर यह है कि तुम्हारे सामने हक आ जाए तो तुम उसका इनकार कर दो, उसे हक मानते हो। आपसे ने फरमाया कि किब्र जो है ये बतरुल हक़्क़ी व गम्तुन नास है, यानी हक को हक समझते हुए उसका इनकार कर देना और दूसरे को हकीर समझना। अब मुझे बताइए, हम में से कौन शख्स है जो इस वाले तकब्बुर से बचा हुआ है? हमारे सामने कितनी मरतबा हक आता है? आता है ना? हम में से कितने लोग हैं जो मान लेते हैं? आपको पता है अबू जहल सबसे बड़ा मुतकब्बिर शख्स था। अबू जहल से किसी ने पूछा जाती मजलिस में कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गुमान रखते हो, तो उसने कहा बिल्कुल सच है, हक है। तो हैरान रह गया, उसने पूछा फिर मानते क्यों नहीं, मान क्यों नहीं लेते? तो अबू जहल ने कहा था कि बात असल में यह है कि हमने हमेशा कुरैश के शाना बशाना हाजियों की खिदमत की है। हाजी जब भी आए उन्हें खाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, हमने साथ साथ इनके काम किया है। अगर आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो मुझे नीचे लग के रहना पड़ेगा, ये मुझे गवारा नहीं है। अब ये क्या था? ये ही तकब्बुर है कि हक सामने भी आ जाए और आप उसे हक मानते हुए इनकार करते हैं।
اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک فیلنگ جو آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایمانداری سے مجھے بتائیں جو پیدل چلنے والے اور اس موسم میں خاص طور پہ آپ کو انسان لگتے ہیں؟ وہ مطلب ایک خوف ہی دل میں ایک آ جاتی ہے. تو دوسرے کو حقیر مت سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پر بات کریں گے. سبق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سبق ہم نے شروع کیا ہے اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 پڑھ لی ہم نے. علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور الف لام والا معرفہ، جسے ہم نے نام دیا معرف باللام، یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. اچھا یہاں پر ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کہا جی یہ حمزۃ الوصل جس کا نام ہم نے رکھا ہے اسے ہم نے بلایا لام کو پڑھنے کے لیے. تو اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ ہر زبان والا کر لیتا ہے. زبان اصل میں چاہتی ہے فلو. زبان ڈیمانڈ کرتی ہے فلو. اگر زبان میں فلو نہ ہونا تو پھر زبان نہیں ہے. اور عربی اتنی فلوئنٹ زبان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. اور فلو آپ کا رک جاتا ہے جب سکون آتا ہے. پہلا حرف ساکن ہے، آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو آپ جتنے مرضی کی زبان دان ہیں، آپ حمزہ کے بغیر لام کو پڑھ کر زور لگا کر پڑھیں تو کتاب، اور وہ آپ کی ساری زبان جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی. ایسے ہی ہے نا. تو ہر زبان والا کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ یہ جو ہے ہمارے اردو زبان میں لفظ، انگریزی کا لفظ ہے اسٹیشن. ایسے ہی ہے نا. ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں پنجاب والے، حالانکہ آپ دیکھیں یعنی سین سکون کے ساتھ ہے نا. اسٹیشن اسٹیشن اسٹیشن، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اسٹیشن. اچھا کراچی والوں کو پرابلم ہوتی ہے، لہٰذا وہ نا ایک الف لگا کے پڑھتے ہیں شروع میں. ایسے ہی نا. وہ کہتے ہیں جی اسٹیشن. بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اسکول، اسٹیشن، اسکول. آئی لگا دیا انگریزی میں شروع میں. انہوں نے اس طرح پڑھ لیا، پنجابی والے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس نے ایس بھی ہٹا دیا. ایسے ہی نا. پرابلم آ رہی تھی نا، تو اس نے ایس بھی ہٹا دیا تو کیا بنا؟ اسٹیشن. تو زبان چاہتی ہے فلو. تو فلو کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کچھ لگا بھی سکتے ہیں، کچھ ہٹا بھی سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے زبان پہ. تو عرب کو پرابلم آ رہی تھی تو اس نے حمزۃ الوصل لام ساکن کو پڑھنے کے لیے لگایا. اوکے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر زبان میں ایسا پاسبل ہے. اب میں آپ کو یہ ال کے بارے میں ذرا مزید کچھ باتیں بتانے لگا ہوں. بہت اہم باتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے. ال از اکول ٹو دی. ال از اکول ٹو دی، جسے آپ دا بھی کہتے ہیں. ٹھیک. دی یا دا آپ لگانے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ. انگلش میں ہمارا مسئلہ رہا ہمیشہ کہ کہاں دا لگانا ہے، کہاں دا نہیں لگانا ہے. ایسے ہی ہے نا. مشکل ہی نہیں نا. کہیں ہم دی لگا دیتے تھے، استاد کاٹتے تھا، نہیں یہاں نہیں لگنا. ٹھیک. جہاں دا نہیں لگاتے تھے وہاں لگنا ہوتا تھا. تو اس چکر میں ہم ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ یار کہاں دا لگنا ہے، کہاں دا نہیں لگنا. پھر بارہ ہم نے ایک رزلٹ نکالا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتھے لگتا ہی لا. ٹھیک ہے. یعنی رزلٹ نکلا کہ ہر جگہ لگا دیں، لگائیں آپ. تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو ال از اکول ٹو دی، اور دی آپ عام طور پہ لگاتے ہیں اسپیسیفک کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. مثلا آپ انگلش میں کہتے ہیں ا بک، صحیح، اور کہتے ہیں دا بک. جب آپ دا بک کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی اسپیسیفک کتاب ہوتی ہے.
کوئی اسپیسیفک کتاب. وہ اسپیسیفک کتاب کون کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کا آپ کو اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہو. صرف آپ کسی کو کہتے ہیں یار آئی گیو یو دا بک, تو سمجھ آتی ہے اچھا وہ والی بک, ٹھیک ہے نا. ٹیچر میتھ کا آتا ہے کلاس میں اور آ کے کہتا ہے اوپن دا بک یا گیو می دا بک, تو آپ اسے کبھی سوال کرتے ہیں سر آپ کون سی کتاب اسلامیات کی یا انگلش کی؟ میتھ کا ٹیچر کر کہتا ہے گیو می دا بک, تو دا بک سے مراد کون سی ہے؟ میتھ کی بک ہی ہے نا, یعنی یہ اسپیسیفک ہوگی. صحیح. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ دروازہ کھولے, میں کہتا ہوں کلوز دا ڈور, کلوز دا ڈور. اب آپ باہر والا گیٹ بند کرنے چلے جائیں, از اٹ پاسبل؟ یعنی جو آپ کے سامنے ہے یہ اسپیسیفک ہو گیا. تو یہ سمپل سا اصول ہے کہ آ بک, اینی بک مینس اینی بک, اور دا بک مینس اسپیسیفک بک. اوکے جی, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ال جو ہے وہ دی کے ایکولنٹ ہے. اب ایک کام آپ نے کرنا ہے, میں آپ کو نکرہ اسم دیتا ہوں, آپ نے انہیں نا معرفہ بنانا ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ نکرہ سے معرفہ کیسے بنتا ہے جی. قلم نکرہ, نکرہ ہے نا جی, اسے معرفہ بنائے ال قلم. ماشاءاللہ. ہاں جی, حق نکرہ. اب آپ نے اپنا نہیں سوچنا حق بھی نکرہ. حق اگر کسی کا نام ہے حق نواز پھر تو وہ معرفہ ہے, ورنہ حق نکرہ. معرفہ دیکھنے کے لیے آپ نے اس میں فٹ کر کے دیکھنا ہے یار, ٹھیک ہے. ہاں جی, حق نکرہ, معرفہ بنائے الحق. اوکے جی, اچھا جی. اس کے بعد آگے ہیں, اگر میں آپ کو دے رہا ہوں کرسی نکرہ الکرسی. صحیح. اس کے بعد ایک اور لفظ دے رہا ہوں آپ کو, مجھے بتائیے جی. ذکر نکرہ ہے نا, نکرہ, اسے معرفہ بنائے جی. ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ال نہیں لگانا, ال لگانا ہے نا, تو ال لگا دیا. آپ پڑھیں گے کیسے؟ اسے پڑھیں گے کیسے؟ اسے ہم پڑھیں گے الذکر, اس کو ہم پڑھیں گے الذکر. اور اس طرح پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت کر دی گئی ہے کہ لام کے اگلے لیٹر پہ شد ڈال دیتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لام نہیں پڑھنا آپ نے. یہ ہمارے لیے انہوں نے کر دیا. اوکے جی, اچھا آگے چلیں. Are you a parent? Can you afford as little as an extra $9.66 a month? $9. ہاں جی, الف لام لگائیں. الزکات, زا پہ انہوں نے شر ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا. اوکے. اسی طرح سواد پہ انہوں نے شر ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا. یہ ہمارے لیے انہوں نے کیا. اور جہاں پر لام پڑھنا تھا وہاں انہوں نے کیا کیا, لام کے اوپر سکون ڈال دیا. فالو کر رہے ہیں نا؟ میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے کہ نہ شد ڈلی ہو نہ سکون ڈلا ہو, پھر بھی آپ صحیح پڑھ رہے ہو. مزہ تو تب ہے نا. فالو کریں. یعنی ایسے لکھا ہوا ہو اور میں کہوں جی پڑھ کے بتائیں, تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ اس کو میں نے الرجل پڑھنا ہے یا الرجل پڑھنا ہے. اس کا میں حل دینے لگا ہوں آپ کو. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا ہوگا, آپ پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے. یعنی ہم اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنے لگے ہیں کہ ال کے لام کو
कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है, आपने उसे एक जुमला सुना देना है, आपने उसे एक जुमला सुना देना है। जुमला है हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, आपका जवाब क्या होगा, हक का खौफ अजब गम है। ठीक, उसे नहीं समझ आएगा लेकिन आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। कैसे क्लियर होगा आप समझ लीजिए इस बात को। ये देखें जी, ये क्या है, हा, ये है कौफ, ये काफ है, ये अलिफ है, ये खा, ये वाव, ये फा, ये आइन, ये जीम, ये बा, ये गैन, ये मीम, ये हा और ये या। कितने लेटर्स है ये हैं? 14 गोया 14 लेटर्स ऐसे हैं कि जब भी कोई लफ्ज इन 14 लेटर्स में से किसी लेटर से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, और फिर अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ना है। चेक करें, लाम पढ़ रहे हैं ना, हा, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, ठीक है, लाम पढ़ रहे हैं, नहीं, स्वाद इसमें है, लाम पढ़ रहे हैं, नहीं, जा इसमें है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं लाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्योंकि रा इसमें नहीं है। ठीक, तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं जी ये हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, ये 14 हरूफ याद करके मुझे सुनाएं, सुना देंगे? 14 हरूफ याद कर लेंगे? नहीं ना, लगे ना 2 दिन ले ले मेरे से, ये 14 हरूफ नहीं आप याद कर सकते, लेकिन जुमला आप सबको याद हो गया। जुमला याद हो गया ना? क्या है जुमला? हक का खौफ। हाँ जी अब्दुल रहमान, अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। फरूक भाई, अलिफ लाम के लाम को कब नहीं पढ़ना? लाम तब नहीं पढ़ना जब इनके अलावा है। इतनी लंबी बात नहीं, मैंने जवाब दिया। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है, ठीक है, जब हक का खौफ अजब गम है तो अल के लाम को पढ़ना है, जब हक का खौफ अजब गम नहीं है तो अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ना। अब मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं, बगैर हरकतें डाले, बगैर शद, बगैर लाम पे सुकून डाले, पढ़ लेंगे ना? ठीक है, आपने चेक करना है कि हक का खौफ अजब गम है या नहीं है। अगर है तो लाम पढ़ दें, और अगर नहीं है तो लाम नहीं पढ़ें। अल के बाद चेक करना है ना? हाँ जी, पढ़ेंगे? पढ़ें। अल वहाब, वेरी गुड। हाँ जी, हक का खौफ जब हम है नहीं है तो लाम नहीं पढ़ेंगे, लफ्ज को क्या पढ़ेंगे? अत्तवाब, अत्तवाब। जी, अल हुदा, हा, हक का खौफ अजब गम है। ठीक हो गया, आगे आए। RBC is thrilled to announce an unprecedented opportunity that promises to redefine the way you think about. अल्लाह के नाम में आपके सामने रख रहा हूं जी। हाँ जी,
الستار الستار. کیوں؟ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. اور آئیں. ہاں جی. الجبار. کیوں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اوکے جی. لے جی آخری دو لفظ بس, آخری دو لفظ. عبداللہ صحیح پڑھنا ہے. تمہاری کمر تو ٹھیک کرواتا ہوں نا میں. کمر والا ہی ہے نا کیا ہے؟ عمل کمر ہے. پکی بات. لام پڑھنا ہے. کیوں؟ شاباش. ہاں جی عبد الرحمان تیار؟ پڑھو. الشمس. لام نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ حق کا خوف جب ہم نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیں جی یہ دو لفظ جو ہے نا القمر اور الشمس, صحیح, اس اعتبار سے یہ جو 14 حروف ہیں نا حق کا خوف جب غم ہے, ان کو کہا جاتا ہے قمری حروف. یہ حروف کیا کہلائیں گے؟ قمری حروف, کیونکہ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے. صحیح. اور جو اس کے علاوہ باقی 14 حروف ہیں نا, کل 28 ہے نا, کل 28 ہے نا, تو 14 یہ آ گیا تو باقی 14 ہی بچے نا. تو باقی جو 14 ہے نا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. ایک قمری حروف. قمری حروف کون سے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اور شمسی حروف کون سے؟ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. الکتاب معرفہ. اس کے مجھے پارٹس بتائیں. حمزہ حمزہ وصل اور لام لام تعریف. اوکے. یہ جو حمزہ وصل ہے نا یہ کیوں آیا ہے؟ لام کو پڑھنے کے لیے. لام کو پڑھنے کے لیے لایا کیا؟ اب ہوا ایسا کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ذالکہ. الکتاب سے پہلے لفظ آ گیا ذالکہ. اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے ذالکہ الکتاب, نہیں نا, ایسے نہیں پڑھیں گے نا. آپ کیا پڑھیں گے؟ ذالکہ الکتاب. تو گویا اب حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہی نا. پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کی اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اتنے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑی تو حمزۃ الوصل کو بلا لیا تھا, اب ضرورت نہیں ہے تو اسے کہا جاؤ. صحیح ہے نا. تو حمزۃ الوصل کو کہا جائے گا کہ آپ تشریف رکھیں, بس آپ کی حرکت جو ہے وہ ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو گویا حمزۃ الوصل اب آپ کے پاس الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا. پڑھیں گے ذالک الکتاب ہی, لیکن لکھتے وقت حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. آپ کے سامنے یہ لفظ آپ نے پڑھا. کیا پڑھا اس کو آپ نے؟ الشمس. اس سے پہلے آ گیا واو زبر کے ساتھ, تو ملا کر کیا پڑھیں گے؟ والشمس. تو والشمسی والضحاہا. وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہیں الحمدللہ. قرآن مجید میں آپ کو سب نظر آئیں گی انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک اور اہم بات کر کے میرا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تقریباً. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کے معنی ہم کیا کریں گے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے, خاص کرنے کے لیے, لیکن کوئی نہ کوئی معنی تو ہونے چاہیے نا جس سے ہمیں میننگز پتہ چلیں, تھوڑے بہت اندازہ ہو جائے. تو ال کے دو موٹے میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں, دو موٹے میننگز جو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے. ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ال کے ایک معنی ہے خاص. ٹھیک ہے, یعنی کوئی خاص, کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. اور ال کے ایک معنی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں,
اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پر دی کے یا دا کے کیا معنی ہے. صحیح جملہ ہے Assalamu alaikum, live from Gaza. Want to acknowledge and thank the cow gives milk. The cow gives milk. اب the cow لگا ہوا ہے نا. اب the cow کے معنی کیا ہے؟ خاص گائے. اگر آپ ترجمہ کریں دا کا معنی خاص تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص گائے دودھ دیتی ہے، عام گائے دودھ نہیں دیتی. اس کا مطلب یہی ہوا نا. لیکن کیا ایسا ہے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. The cow gives milk کا مطلب ہے تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو گویا ال دی کے ایکویلنٹ یہ ہے نا. تو جہاں بھی ال آئے گا وہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو مراد ہو سکتا ہے کوئی خاص کی بات ہو رہی ہے یا پھر تمام کی بات ہو رہی ہے. کسی خاص کی بات ہو رہی ہے یا تمام کی بات ہو رہی ہے. اور میں پروف کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی آپ نے, کیا لکھا ہوتا ہے؟ الحمد. ترجمہ کیا ملتا ہے؟ تمام. تمام کے لیے کوئی لفظ ہے؟ تمام کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں. کہاں سے لیا آپ نے تمام کا مفہوم؟ اس ال کے ذریعے سے کہ تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. اور یہ جو حمد کا لفظ ہے نا, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں. حمد کا لفظ جو ہے اس کے معنی صرف تعریف کے نہیں ہے, کیونکہ تعریف کے لیے نا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مدح, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مدح. تو اردو میں مدح ہم بولتے ہیں, عربی میں لفظ ہے مدح. تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور تعریف ویسے بھی عربی کا ہی لفظ ہے. حمد جو ہوتی ہے نا, حمد, یہ ایکچولی مدح اور شکر کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے؟ مدح اور شکر ان کو ملا دیں نا تو حمد بنتی ہے. لہذا یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اردو میں آپ حمد کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے, آپ کو دو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ حمد جو ہے اس کا اردو میں ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ تعریف جو ہے نا, تعریف آپ ہر اس چیز کی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ کے پاس سے ایک خوبصورت سی گاڑی گزری, آپ نے دیکھا اور کہا یار کیا گاڑی ہے. اس گاڑی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں نا, آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا, آپ نے تعریف کر دی اس کی. شکر ہوتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. گاڑی رکے آپ کے پاس آ کے, ٹھیک ہے, آپ کو کہہ جی تشریف رکھے, میں آپ کو چھوڑ کے آتی ہوں وہاں تک. اب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں بولی جاتی ہیں, تعریف بھی اور شکر بھی. تو اسے ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اسی کی ایگزامپل اور میں دیتا ہوں آپ کو. آپ نے سورۃ العصر بہت دفعہ سنی ہوئی ہے, آپ کو سورۃ العصر میں ملتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو الانسان سے مراد کوئی خاص انسان؟ آپ ترجمہ کہتے ہیں تمام انسان نقصان میں, تمام انسان نقصان میں. اوکے جی, صحیح. اچھا, اب یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے, یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کرا حرفن من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا تو فلہ حسنۃ، فلہ حسنہ، حسنہ نکرہ ہے، معرفہ نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نکرہ ہے نا، نکرہ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. پھر آپ نے فرمایا والحسنات، اب معرفہ ہوگی، یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کوئی خاص نیکی نہیں، وہی نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دیر واز اے کنگ، دیر واز اے کنگ، کیا مطلب ہے؟ کوئی بادشاہ تھا. اب جب آپ نے اس بادشاہ کو دوبارہ ذکر کرنا ہے نا تو آ کنگ کہہ کے نہیں ذکر کرتے، کیا کرتے ہیں؟ دا کنگ ہیڈ ٹو سنس. اب آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ جو تمام بادشاہوں کے 2 بیٹے تھے. کانٹیکس آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دا کنگ سے مراد وہی بادشاہ جو پیچھے گیا اس کا ذکر ہوا ہے نا، اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. تو یہ دا نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک، تو یہ آپ کو عربی میں بھی تنگ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو بس اتنا ہی اس لیول پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب دا لگا ہوا دیکھا نا، یعنی ال لگا ہوا دیکھا، تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم جو ہے معرفہ ہے، یہ اسم معرفہ ہے. تو معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کو پوری کر دی ہیں. لیں جی، اب میں عبداللہ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. عبداللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ گیا نا، بنانا بنا لو گے نا؟ شاباش. لفظ دوں؟ پکی بات؟ شاباش. اور آپ کو شمسی قمری بھی پتہ چل گیا، صحیح ہے نا؟ حق ہو جب ہمیں قمری ہے اور باقی شمسی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ چلو شاباش، بتاؤ پھر. Are you a Canadian senior that doesn't have a funeral coverage plan? Can you afford as little as $14.88 per month to protect your spouse and children from unexpected costs when you die? If yes, you are a great candidate for the Senior's Choice Plan, the #1 direct funeral coverage plan for Canadians from Halifax to Vancouver and everywhere in between. Tap the blue button under this video now, fill out the short form on the next page, and get your exact price today. As everything gets more expensive in Canada, the worry grows that our children might struggle with our funeral and other final expenses. The Senior's Choice Plan gives them a safety net, ensuring they have the necessary funds to help without the stress. Don't let ہاں جی، کیا لکھا ہے میں نے؟ ہاں شاباش. بناؤ. اچھا، حق کا ہو جب ہمیں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زا پہ شد آئے گی، ہے نا؟ ہاں تو پڑھو الزید. ٹھیک، عبد الرحمان ٹھیک بولا ہے، اس نے ٹھیک بولا ہے. اچھا حسن سے پہلے میں پوچھ لوں. جی حسن شاباش، آپ کے خیال میں ان بچوں نے صحیح کیا کام؟ زید، اس کو انہوں نے الف لام لگایا اور بولا الزید، الزید نہیں بولا. ٹھیک بولا انہوں نے؟ ٹھیک بولا نا؟ ہاں جی زہیب، صحیح بولا؟ صحیح بولا، ویری گڈ. ہاں جی، نہیں صحیح بولا؟ کیوں؟ ماشاء اللہ. ال کس پہ لگاتے ہیں بیٹا؟ ال کس پہ لگاتے ہیں؟ کس پہ لگاتے ہیں حسن؟ کس پہ لگاتے ہیں ال؟ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو معرفہ ہے آپ اسے معرفہ بنا رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ذہین لوگ ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فیصل آباد میں دیکھیں، آپ کو ملے گا المکہ ٹریولز، ملتا ہے نا؟ مکہ تو پہلے ہی معرفہ تھا یار. کسی معرفہ پہ آپ ال نہیں لگا سکتے.
آپ نہیں لگا سکتے. اگر اہل زبان لگا دے, عرب لگا دے, تو وہ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد نے کلاس میں پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے؟ تو ایک بچے نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ سر شیر جنگل کا بادشاہ ہے, انڈے دے یا بچے دے. ٹھیک. تو جو زبان دان ہوتا ہے نا, زبان بولنے والا, وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو عرب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں, عرب نے اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیا ہے نا, تو ہم نے اس کا وہ ال والا معرفہ بھی قبول کرنا ہے. اور عرب نے لگایا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں الفاظ کہ الحسن والحسین. ٹھیک ہے, یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عرب نے ال لگایا ہوا ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, العباس کہتے ہیں وہ. تو عرب لگا دے, اوکے. پاکستان کے ساتھ وہ لگاتا ہے الپاکستان. اوکے, الپاکستان, الشام. اوکے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے زبان دان پہ. آپ نے نہیں المکہ بنا دینا. جہاں عرب نہیں لگاتا وہاں آپ نے نہیں لگانا. جہاں عرب اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیتا ہے تو آپ نے اس کا وہ ال قبول کر لینا ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ تھا, یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب جیسے نام ہے صالح, صالح علیہ السلام کا نام ہے صالح, تو وہاں قرآن میں آپ کو کہیں بھی الصالح نہیں ملے گا, وہ نام صالح ہی ملے گا. اوکے. ہاں, اگر صالح صفت کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ الصالح کر سکتے ہیں. جمیل نام ہے کسی کا, تو آپ اس پہ ال نہیں لگائیں گے کہ الجمیل, الجمیل سویٹس. ٹھیک ہے, ہمارے لگا لیں گے. لیکن ہاں, جمیل اگر خوبصورت کے معنی میں ہے تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں, صفت کے معنی میں لگ سکتا ہے. ہاں, رحمان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے رحمان کے بارے میں کہ صرف اللہ کا نام ہی ہے. صحیح ہے, اللہ کے نام ہے اور اس پہ الرحمان لکھا ہوا ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا, اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ ال لگا دینا تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے. ال والے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا, اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ, باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. الوہاب, الستار, الجبار, القہار, ٹھیک ہے, المؤمن, یہ سارے صفاتی نام ہیں. تو صفات کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو نام بھی وہ بن جاتا ہے. اوکے جی, وہ اللہ کے ساتھ مطلب یہ خاص چیز ہے. باقی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے I'm going to give away this incredible $4,000. Wait, no, not this one. This incredible. 3 چیزیں اسم کے بارے میں پڑھ لی ہیں. کل چوتھی پڑھ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ منڈے کو جب آئیں گے نا تو آپ جملہ بنا رہے ہوں گے عربی میں, اور جملہ بھی صحیح بنا رہے ہوں گے. بنا تو دیں گے آپ, ٹھیک ہے. ایک ہے صحیح بنانا جی, نہیں تعریف ہی کرتا ہوں جی, ماشاءاللہ آپ تعریف ہی کرنی ہے میں نے آپ کی. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ وہ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہاں. کہتے میں نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں پڑھی ہوگی. تو بات وہی ہے, آپ ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں. اب وہ بنا یا نہیں بنا یہ پھر مولوی صاحب ہی بتائیں گے آپ کو کہ صحیح بنا یا نہیں بنا. تو میں آخری 2 منٹ میں تیزی سے ریوائز کر دوں کہ ہم نے 3 چیزیں کیا پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کل ہم نے اسم کی فنیشنگ کرنی ہے. کل ہم نے اسم کو فنش کرنا ہے. صحیح. اسم عربی زبان میں نام ہو سکتا ہے کسی شخص کا, کسی چیز کا, کسی جگہ کا, کسی کام کا. اسم میں ضمیر بھی شامل ہے, چاہے وہ شخصی ہو, پرسنل ہو,
چاہے اشارہ کرنے والی ہو چاہے ریلیٹیو ہو. اس میں ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں, سمپل ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں, کلرز والے بھی آ سکتے ہیں, کمپیریٹیو سپرلیٹیو والے بھی آ سکتے ہیں, اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزیں اچھی طرح جاننی ضروری ہیں, جن میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. جنس, عدد, وسعت. جنس کا مطلب ہے عربی زبان میں استعمال جو بھی اسم ہو رہا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث, یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پر ہو رہا ہوگا. آپ نے اسم کو فوکس کرنا ہے مؤنث پہچاننے پہ, مؤنث پروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر مؤنث پروو ہو جاتا ہے تو مؤنث ہے, ورنہ مذکر. اسم عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوتا ہے, یا مثنیٰ ہوتا ہے, یا جمع ہوتا ہے. 1 کے لیے واحد, مثنیٰ 2 کے لیے, اور 2 زائد کے لیے جمع. مثنیٰ بنانے کے لیے آپ کو آنی اور عینی کی آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. قلم, قلمانی, قلمینی. جنہ, جنتانی, جنتینی. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے, مکسر اور سالم. مکسر وداؤٹ فارمولا, کوئی فارمولا نہیں ہے, وہ یاد ہی کرنی پڑنی ہے آپ کو. سالم کا فارمولا ہوتا ہے, لیکن سالم مذکر کی الگ فارمولے سے بنتی ہے, مؤنث کی الگ فارمولے سے بنتی ہے. مذکر کی بنتی ہے 2 آوازوں کے ساتھ, اونا اینا, اور یہ صفات کی ہی بنتی ہے زیادہ تر. صالح, صالحون, صالحینا. مسلم, مسلمون, مسلمینا. منافق, منافقون, منافقینا. اور مؤنث میں سمپل فارمولا ہے کہ مؤنث چاہے صفت ہو چاہے گولتا والا لفظ ہو, گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگانے سے جمع سالم مؤنث بن جاتی ہے. طالبات, مسلمات, مومنات. آپ خوبصورت آیات قرآن مجید کی دیکھ سکتے ہیں, ان المسلمین والمسلمات, والمؤمنین والمؤمنات, والقانتین والقانتات, والصابرین والصابرات. تو آپ کو بڑا خوبصورت کمبینیشن جمع سالم مذکر مؤنث کا ملتا ہے. اوکے جی. اسم کی تیسری اہم بات اسم کا معرفہ نکرہ ہونا ہے. اگر آپ معرفہ نکرہ نہیں پہچانتے نا تو آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے, صحیح نہیں ہوگا, بنا تو سکیں گے آپ ماشاءاللہ, پھر میں تعریف کر دوں آپ کی, بنا تو لیں گے آپ, لیکن صحیح نہیں بنے گا, کیونکہ شرط ہوگی کہ جملہ بنانے کے لیے پہلا لفظ معرفہ ہونا چاہیے. یہ جملہ بنانے کی شرط ہوگی. اگر آپ کو معرفہ نکرہ نہیں آتا تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے؟ اوکے, ٹھیک ہے نا. پھر وہی ہوگا جو عبداللہ نے کیا آج. صحیح. تو اس لیے معرفہ کی 5 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں: علم, ضمیر, اشارہ, موصول, اور الف لام والا معرفہ. اوکے جی. صرف اگر اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں تو کافی ہے. اس سے زیادہ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں. ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا, کنفیوز ہوں گے. میری کتاب کا اگلا لیسن کبھی کوئی پڑھ کے نہ آئے. اگلا لیسن کوئی نہ پڑھے. جو پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لے, لیکن اگلا پڑھ کے کبھی نہ آئے, ورنہ کتاب میری ہے, فائدہ آپ کو بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک. تو یہ خاص طور پر, عام طور پہ ٹیچر کہتا ہے نا اگلا سبق پڑھ کے آنا, لیکن اس کلاس میں ٹیچر یہی آپ کو کہے گا کہ اگلا سبق بالکل نہیں پڑھنا, آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے, پچھلا پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی کل اسم کی فنشنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. If you're over 50